अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान कुछ अपने दिल में ऐसे जज्बे लेकर फिरते हैं कि यहाँ से निकलें, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं या फिर यूरोप जाके हम सेटल हो जाएं। ऐसे में मैं एक ऐसे शख्स से मिला, एक ऐसे नौजवान से मिला जो ये सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गया, और ना सिर्फ ये कि वो खुद आ गया, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर यहाँ आ गया। अब यहाँ आप जानते हैं कि जिस तरफ भी देखिए, अगर आप टीवी ऑन करें तो आपको हर तरफ यहाँ पर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, महंगाई और पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलता है। और हमारे जो अफलातूनी एंकर्स टीवी पर बैठे होते हैं वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज इस चीज़ में लगाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी कौम को नफ्सियाती मरीज़ बनाकर छोड़ा जाए। जी हाँ, ये है यहाँ का सिनारियो। लेकिन एक पागल नौजवान पाकिस्तान आ गया, कहाँ से? फ्रांस से, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर। आज आपकी मुलाकात कराएंगे इसी नौजवान से, इसी यंगस्टर से, और एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पहली दुनिया छोड़कर तीसरी दुनिया में आ बसा। तो आइए मुलाकात करते हैं सैयद मुहीब अली से। अस्सलाम वालेकुम मुहीब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पागल नौजवान कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लग गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को आप जैसे पागल नौजवानों की ज़रूरत है। वैसे नहीं जो सोचते हैं कि जी हम यहाँ से निकलें अपना टैलेंट लेकर और कहीं और जा बसें और अपना सारे का सारा टैलेंट वहाँ जाकर निछावर कर दें। ऐसे ही। तो क्या चल रहा है? बस पाकिस्तान में बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। मेरे 3 साल होने वाले हैं। अच्छा। मैं 2018 में पाकिस्तान मूव किया हूँ। ओके। और इट्स क्वाइट अमेजिंग। एक एडवेंचर है जो रोज़ पॉजिटिव वे में गुजर रहा है। अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह पे होते हैं, मगर पाकिस्तान में जो मेरी ख्वाहिश थी वो काफ़ी पूरी होगी। फर्स्ट वर्ल्ड से आपने सफ़र शुरू किया और थर्ड वर्ल्ड में आके आपने ब्रेक लगा दिए। yes. ये सफ़र कैसा लगा आपको? असल में ये काफ़ी सालों से मेरा इरादा था, और अल्लामा इकबाल को पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन पैदा हो गई थी। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी रूट्स के बारे में जानना शुरू किया, एंड एक समझें कि एक बेचैनी हो गई थी। मैं डिस्कवर करना चाह रहा था, मगर जब आप फ्रांस में रहते हैं तो पाकिस्तान के बारे में क्वाइट नेगेटिव आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और कभी कभार वो सच भी नहीं होती। सच नहीं होती। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि वहाँ इतना आप तो पैदा भी उधर ही हुए जी, और आपके पेरेंट्स भी वहीं सेटल्ड थे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताओ कि पेरेंट्स कब गए फ्रांस और वहाँ सेटल मेरे हुए? जो अब्बू है वो 70s में गए हैं। सो बेसिकली वो जर्मनी पहले गए हैं, और फिर जर्मनी के बाद उन्होंने फ्रांस मूव किया है। ओके। तो उनके माशाल्लाह से 45 इयर्स यूरोप में गुजरे हैं। और इट वाज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि वो भी काफ़ी यंग उम्र में पाकिस्तान को लीव कर गए थे। अच्छा, मज़े की बात देखो कि वो यंग एज में वहाँ चले गए थे। yes. और तुम यंग एज में पाकिस्तान आ गए। ये वैसे तुमने कभी गौर किया? मुझे तो ये एकदम स्ट्राइक हुआ है कि आपके फादर यंग एज में वहाँ गए थे और यू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। ऐसे ही है। इज़न्ट इट अमेजिंग? अगर मैं अपनी बैकग्राउंड देखूं तो मेरे जो दादा अबू थे, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो भी इंडिया से पाकिस्तान मूव किए। अच्छा अच्छा। उसके बाद अबू ने मूव किया यूरोप, एंड देन मैंने वापस मूव किया बैक टू पाकिस्तान। वंडरफुल। तो काफ़ी अच्छा। आप कब पैदा हुए? मेरी पैदाइश 89 में हुई है, उधर फ्रांस में। ओके। और 28 साल मैंने फ्रांस में गुजारे हैं। ओके। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आपके जो दोस्त होते हैं, एजुकेशन, आपका बिजनेस इसी टाइम फ्रेम में होता है। बिल्कुल ठीक। तो 28 साल गुजारने के बाद एक मुल्क में इट्स नॉट ईजी टू लिव।
کافی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل. بٹ آئی تھنک کہ اگر پیشن آپ کا جو ہے اور ویژن آپ کا آپ کے پرسنل ایم سے زیادہ بڑا ہو تو آئی تھنک کوئی مشکل نہیں رہتی. یہ فرانس چھوڑ کر پاکستان آنے کا جو خیال ہے یہ کب پیدا ہوا؟ یہ آئیڈیا جو ہے یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ یہ خواہش کب اس خواہش نے کب جنم لیا کہ آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیونکہ آبویسلی فرانس میں جس طرح سے یورپ ہے، فرسٹ ورلڈ ہے اور ترقی یافتہ ملک ہے، تو وہ یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوگا میرا خیال ہے. بٹ یہ خواہش نے کب جنم لیا اور کیسے جنم لیا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی؟ سو بیسکلی 2007 میں نے علامہ اقبال کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا تھا. اوکے. تو ادھر سے مجھے کیونکہ وہ خود ہی کی بات کرتے ہیں، وہ سیلف رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ انسان کو جو ہے نا بلندیوں پہ لے کر جانے کی بات کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب آپ اتنے ینگ ہوتے ہیں اور آپ اس طرح کی چیز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک انسپریشن، ایک نئی جو ہے پاور جاگنی شروع ہو جاتی ہے. تو ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے زیادہ اسپیس لے لیتی ہیں. فرانس میں بہت اچھا ٹائم گزرا ہے اور میں نے کبھی کریٹیسائز نہیں کیا فرانس کو. میں تو ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی ہمیں گرومنگ کرنے کا موقع دیا ہے اور اتنی فیسلٹیز جو وہ دیتے ہیں، اٹس کوائٹ امیزنگ. سو بیسکلی جو ہمارا کام تھا وہ لوگ وہ کر رہے ہیں. سو بیسکلی جو انصاف اور جو پورا ایک نظام ہے، فیسلٹی دینا. ٹائم اچھا گزرا ہے بٹ آہستہ آہستہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جو گھر ہوتا ہے، آپ کا گھر آپ کا ہی گھر ہوتا ہے. تو مجھے وہ فیل ہو رہا تھا کہ مے بی جو ہے پاکستان میرا گھر ہے اور میں بیسکلی ابھی ایک ہمسائے کے گھر پہ رہتا ہوں. تو ہمسائے کے گھر پہ رہنے سے آپ پرماننٹلی رہ نہیں سکتے. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ سے جو ہے نا تنگ آ جاتا ہے. تو یہ ایک چیز جاگنی شروع ہو گئی تھی اور میری ریسرچ، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، پاکستان کے بارے میں ریسرچ کرنا از ناٹ پرابلم. اگر آپ پازیٹیو انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو پازیٹیو مل جائے گی. بالکل ٹھیک. اور اس سے ہوا ہے کہ میرا جو شوق ہے وہ پورا ہو گیا 2018 میں، کیونکہ میں نے میرے پاس ٹائم فریم تھا 2 months کا، تو میں نے 1 way ٹکٹ لے کے میں پاکستان آ گیا. آپ تو ساری زندگی وہاں رہے، اسی کلچر میں آپ نے آنکھ کھولی، وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی، وہاں براٹ اپ ہوا آپ کا، وہی ویلیو سسٹم جو وہاں کا ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ایجوکیشن سسٹم بھی وہاں کا، ایوری تھنگ. تو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ جائیں گے؟ اور پاکستان کی کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا اٹریکٹ کیا کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود آ گئے، اپنے پیرنٹس کو بھی مجبور کر دیا کہ وائنڈ اپ کریں جی، سب کچھ یہاں سے سمیٹیں اور پاکستان چلتے ہیں، جسے آپ اپنا گھر کہیں؟ تو یہ کیا ایسی آخر چیز تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخر کیا ریزن تھی. اس پہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. سو بیسکلی آپ نے جیسے بات کی کہ گرومنگ وہاں پہ ہوئی ہے، کلچر ہم اسی میں رہے ہیں، اس نظام میں رہے ہیں. ہمارے جو دوست تھے وہ بھی فرینچ اور ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ تھے. بٹ آئی تھنک کہ ایک بچے کے لیے جو پیرنٹس کی تربیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک اسٹرانگ تربیت دے دیں، ایجوکیشن دے دیں، تو آئی تھنک کہ کوئی نظام، کوئی کلچر، کوئی چیز آپ کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. تو بیسکلی پیرنٹس نے ایک پرانا واقعہ ہے، مگر جو میری ٹیچر تھی انہوں نے پیرنٹس سے کہا تھا کہ آپ نے گھر میں فرینچ نہیں بولنی. اچھا. اس وقت ایک بڑا عجیب سی بات تھی کہ گھر میں فرینچ نہیں بولنی، تو یہ بچہ فرینچ اچھی کیسے بولے گا باہر. تو وہ ٹیچر نے اس وقت بڑی وزڈم، اور ایون میں ان کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اردو بھول جائیں گے، جب آپ لینگویج بھول جاتے ہیں تو لینگویج کے ساتھ کلچر، ریلیجن، کافی چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. سو اگر یہ بچہ اردو نہیں بولے گا یا بھول جائے گا یا ڈسکنیکٹ ہوئے گا تو سمجھے کہ یہ پاکستان بھی کبھی جانا نہیں چاہے گا، یہ کافی چیزوں سے
ڈس لنکڈ ہو جائے گا. تو اس وقت یہ جو ان کی بات تھی کافی پاورفل تھی, اور اسی وجہ سے میری اردو جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے, اور میری یہ محبت جو ہے اس ملک کے لیے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ گھر میں ایک پاکستانی ماحول میں, ایک پاکستانی رہن سہن میں, باہر تو ہم زندگی گزارتے تھے فرینڈس کے ساتھ, بٹ جب گھر میں آتے تھے تو ہمیں ایک پاکستانی ماحول ملتا تھا. تو آپ نے بات کی ہے کہ واپس کیسے آنا ہوا. سو آئی تھنک کہ پاکستان ایک بڑا زبردست آپ سمجھے کہ ایک ملک ہے اور ابھی زیر تعمیر ہے. سو جب کوئی گھر یا کوئی ملک زیر تعمیر ہوتا ہے, اگر اس کی یوتھ چھوڑ کے چلی جائے تو وہ ملک گرو نہیں کرتا, کیونکہ آپ کا جو فریش بلڈ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. 70s میں 80s میں یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نوجوانوں سے. دے لیو پاکستان, دے گو ٹو یورپ, امریکہ, UK چلے گئے. ان کے جانے سے کیا ہوا, پاکستان رک گیا تھا کیونکہ پاکستان کا فریش بلڈ چلا گیا تھا, ٹیلنٹ یہاں سے ٹیلنٹ چلا گیا. اور دوسری چیز ہے کہ ایک ملک صرف پیسوں سے نہیں چلتا. آپ اوورسیز سے اگر بلینز آف ڈالر بھی بھجوا لیں پاکستان میں, اگر یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہوں گے, وہ پیسوں سے نہیں چلے گا, برین اگر یہاں برین نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ ٹیلنٹ کو کھینچتی ہیں اپنی طرف, کیونکہ دے نو کہ جو یوتھ ہے, جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہی آپ کے ملک کو چلاتا ہے آگے. بالکل ٹھیک. تو پاکستان کا یہ سب سے جو تھوڑا سا ویک مومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا ٹیلنٹ چلا گیا, اینڈ دین وہ جو ملک تھا وہ اس راستے پہ نہیں اس تیزی سے چل سکا جس تیزی سے جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں بھی کلچرل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اوور دا ایئرز, کیونکہ فرانس میں بھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہاں بھی ایک کموشن اور ایک انریسٹ کی سچویشن جو ہے ہمیں نظر آتی, چونکہ اب انفارمیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر اویلیبل ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن از ویری ایزی. تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے پروگرامز, بہت سی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں, نیوز ہے اور ادروائز بھی ڈاکیومنٹریز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بعض اینگل ایسے بھی ایکسپلور کیے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسائٹی جو دیکھنے میں تو بظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اندر کی سچویشن کچھ اتنی بہتر نہیں ہے. آپ چونکہ وہاں رہے ہیں, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ اندر کی سچویشن کیا ہے, کیا وہاں کلچرل جو سچویشن ہے, اور اسپیشلی وہاں پر چونکہ لوگ وہاں کے نیٹیوز بھی ہیں اور دوسرے ملکوں سے آ کر بھی وہاں سیٹل ہوئے ہیں, تو کیا وہ آپس میں جیل ان کر پا رہے ہیں یا آپس میں ان کی کوئی کانفلکٹس ہیں, رفٹس ہیں اور فرکشنز ہیں جو وہاں پر ایک انریسٹ اور کموشن کی سچویشن پیدا کر رہی ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹ از کریکٹ یا سم تھنگ ایلس؟ اصل میں فرانس ایک واحد ملک ہے جس نے جب امیگریشن اوپن کی تھی تو انہوں نے سب کو جو ہے نا ہوسٹ کیا ہے, سب کو اپارچونیٹی دی ہے, آ کے آپ ادھر اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں اینڈ دین میک یور لائف بیٹر. بالکل ٹھیک. ان کا جو سوشل سیکورٹی ہے, ان کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ کوائٹ امیزنگ ہیں. تو کافی لوگ جو ہیں فرانس میں آ کے آباد ہو گئے. اب ان کے آنے سے جو ایشو پیدا ہو گیا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنے کلچر کو بھولتے نہیں ہیں, تو ہم شلوار قمیض میں بھی کبھی نظر آتے ہیں, ہم عید پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم جب انڈیپینڈنس ہوتا ہے تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ, ہم اپنے جھنڈے نکالتے ہیں. سو آہستہ آہستہ یہ چیزیں گرو کرتی گئی ہیں, کیونکہ جب فورنرز جا کے سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں فرانس میں تو ادھر ان کی ایک جنریشن, 2 جنریشن, 3 جنریشن ہو گئی ہیں. اب وہ ایک آپ سمجھے کہ ایک علاقے بن گئے ہیں جہاں پہ پاکستانی زیادہ ہوتے ہیں, کچھ علاقے جہاں پہ انڈینز زیادہ ہوتے ہیں, کچھ افریقن, یہ جو الجزائر کے, موروکو کے. سو بیسکلی آپ سمجھے کہ علاقے بن گئے ہیں کلچر وائز کہ اس علاقے میں زیادہ یہ لوگ ہوں گے, اور جو فرینچ نیٹیو ہے جو شروع کے رہنے والے ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ فیل
کہ وہ اپنے ملک میں ابھی ہیں. کیونکہ اتنے فارنرز ہو گئے, جیسے آپ سمجھے کہ ایک اسٹریٹ ہے, اس میں 80% فارنرز ہوں گے اور 20% جو ہیں فرینچ ہوں گے. اچھا. ان دونوں کا کلیش ہوتا ہے آپس میں. کلیش کیسے ہوتا ہے؟ بچوں کا آپس میں ریسزم ہو جاتا ہے. اچھا. یس. اور اس سے جو ہے لیکن وہ لوگ تو جمہوریت اور ایکویلٹی اور اس طرح کی چیزوں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ایکسپریس بھی کرتے ہیں, تو ایون دین وہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اصل میں جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, وہ ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیتی. اوکے. اور وہ اپنے پرسنل میٹرز کو وہ امپوز ہونے نہیں دیتی. مین کہ کوئی آپ کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا. اوکے. اب اگر ریسنٹلی ہم دیکھ لیں کووڈ کے دوران جو یوتھ ہے وہی نکل رہی ہے باہر, اور وہ کیا بات کر رہی ہے کہ وی وانٹ فریڈم. ٹھیک ہے, ہمیں فریڈم چاہیے, ہمیں 1 سال ہو گیا ہم ڈپریشن میں چلے گئے, تو وی وانٹ فریڈم. سو بیسکلی یہ جو کلچر کلیش ہے یہ فرانس میں بھی مگر پوری دنیا میں پایا جاتا ہے, کیونکہ آئی تھنک ایون کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ فرق ہے اسکن کلرز اور یہ آپ کا جو ویلتھ لیول ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی کافی فرق فطری طور پر ہے, آپ سمجھتے ہیں. بالکل. اور وہاں اب یہ کیا یہ جو کرائسس ہے آپس میں جو ٹکراؤ کا, یہ ڈیپن ہوا ہے ریسنٹلی, یہ بڑھ گیا؟ اصل میں یہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پہلے گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی تھی ان چیزوں کا. سو گورنمنٹ نے اپنی جو ہے آپ سمجھیں کہ اپنا رخ بدل لیا ہے. سب سے بڑا ایشو کلچر نہیں ہے, اٹس مور ریلیجن. تو جو مسلمز ہیں, ہم اکثر سنتے ہیں کہ فرانس میں مسلمز پہ بین لگ گیا ہے, اسکارف پہ بین لگ گیا ہے. دس از اونلی وٹ دے تھنک ان سائڈ. اوکے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ورس کی طرف ہوتی جا رہی ہیں. تو جو مسلمز ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان چیزوں سے, انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. بٹ اٹس نارمل, آپ ہمسائے کے گھر پہ رہتے ہیں, وہ آپ کا گھر نہیں ہے. بالکل. سو آپ اگر سمجھنا شروع کر دیں کہ فرانس میرا پرماننٹ ہاؤس ہے اور ہم پوری جو ہے نا میری 10 جنریشن یہیں پہ رہیں گی, تو اٹس رانگ. آپ یا اپنے کلچر کو جو ہے نا فلیکسیبل اتنا کر دیں کہ نظر ہی نہ آئے, لائک بیکم فرینچ 100% اینڈ دیٹس اٹ.